बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर मुजीब संधू प्रोग्राम नया निज़ाम सल्तनत के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। नाज़रीन, नया निज़ाम सल्तनत जो कि हम पिछले 3-4 प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, ये नज़रिया नया निज़ाम सल्तनत का औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब ने एक प्रोग्राम में दिया था, उसकी कंटिन्यूटी में, उसी तसलसल में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जमहूरियत में हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम भी साथ चल रहा है, सियासतदानों ने जो अपने नुमाइंदे चुनते हैं और नुमाइंदे चुन के हमें कहते हैं इनमें से हम अपने नुमाइंदे चुनें, ठीक है। तो वो जो नुमाइंदे सियासी जमातें चुनती हैं वो बेसिकली अवाम की खिदमत के लिए होते हैं, ठीक। तो मैं जाता हूँ फ़राज़ी साहब की तरफ। फ़राज़ी साहब, ये जो सियासी जमातें जो अपने नुमाइंदे चुन के हमारे सामने खड़े कर देते हैं कि इनको आप उनमें से चूज़ कर लें कि जो हमारी खिदमत कर सकें, और वो सियासी जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने सर्दी खिड़कियों में से देखी होती है और गुर्बत किताबों में पढ़ी होती है। बुनियादी तौर पे जो नुमाइंदगान होते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो हमें अपने मुल्क के निज़ाम को चलाने और साथ के साथ अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए होते हैं। तो आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए, वो जो नुमाइंदगान चुने जाते हैं उनका करैक्टर क्या होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में जैसे आपने जो नज़रिया दिया है उसमें जो नुमाइंदगान आप चुनेंगे, जो 200 ऊपर होंगे, 500 नीचे होंगे, उनमें 500 ऊपर होंगे, 200, उनमें क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया आपने क्या रखा है? आपके ज़हन में उसका क्राइटेरिया क्या है? कैसे तलाश किया जाएगा? कैसे तलाश किया जाएगा उनको, और उनके करैक्टर का क्राइटेरिया क्या होगा? दरअसल जो मौजूदा जमहूरियत है ना जी, इसमें जो लोग चुने जाते हैं ना जी, वो सियासी जमातें चुनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे फार्मूले के अंदर सियासी जमात कोई बंदा नहीं चुनेगी, ठीक। हमारे फार्मूले के अंदर अच्छाई, दयानतदारी, ठीक, ईमानदारी उस बंदे को चुनेगी, ठीक, उसका करैक्टर उसको चुनेगा। सही। रही बात यह कि आपने कहा हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सही। ये फिक्रा नाजरीन के लिए बड़ा खूबसूरत होगा। जमहूरियत हमारे खिलाफ है। जी बिल्कुल, यही बात। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत हमारे खिलाफ है। जमहूरियत 22 करोड़ लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। हम जमहूरियत को फतवा क्यों दें? सही। हमें जमहूरियत से क्या तकलीफ है? जी। अगर हमारी सियासी जमातें हमें पेट भर के रोटी दें, जी, और हमें अच्छी इज्जत दें और दुनिया में हमारा अच्छा नाम हो, हम एज ए पाकिस्तानी अच्छी तरह पहचाने जाएं और हर वो खूबी हम में मौजूद हो, चाहे 90% हो, जी, कि जो एक अच्छी कौम में होती है। बिल्कुल। तो हमें क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल सही फरमा रहे। अब होता क्या है, सियासी जमातें अपनी मर्जी के बंदे चुनते हैं। अब पीपल पार्टी जब आई थी ना जी 87-88 में इधर, तो उन्होंने जब वो कैंडिडेट ढूंढने शुरू किए 67-68 में, 67-68 में नहीं, जब बेनज़ीर वापस, अच्छा बेनज़ीर जब आई तो उन्होंने बंदे ढूंढने शुरू किए जिनको टिकट देने। ठीक। उन्होंने बैठ के ये फैसला किया, जगीर बदर के घर ये मीटिंग हुई, मैं भी था उधर। अच्छा, सही। उन्होंने कहा कि फलाने बंदे को कितने कोड़े पड़े हैं? उनके जितने कोड़े पड़े हैं इतना कैद रहा है, कहना उसको MNA का टिकट दे दो। यानी ये क्राइटेरिया रखा। जिसको ज़्यादा मार पड़ी है, जिसने ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं ज़िया-उल-हक दौर में, वो उस हिसाब से टिकट। किसी बंदे ने ये नहीं पूछा, किसी लीडर ने ये नहीं पूछा ये किस नेचर का बंदा है, किस फैमिली का बंदा है, किस मखलूक का बंदा है, क्या इसने खिदमत की है इंसानियत की। बिल्कुल सही। असल में जो सियासी लीडर है ना जी, उसने इंसानियत की खिदमत तो पेश करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके आगे चल के दूसरी बातें करेंगे। अब आपने एक सवाल ये किया कि आप मजलिस शूरा के लिए जो बंदा चुनेंगे, जी बिल्कुल, या अताए करीम के लिए जो 500 लोग हैं जिनमें कुरानदाजी होगी, जी, उनके लिए बंदा कैसे चुनेंगे? उसका एक बेहतरीन मेरे पास हल दिमाग में आता है। जी। कभी
جب آپ بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتے ہو، جی جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ابھی ایک رشتہ ہماری فیملی میں چل رہا تھا، تو ایک لڑکا تھا جس رشتہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، جی جی 6 مہینے لگائے انہوں نے، صحیح، ایک بندے کو بھیجا خفیہ طور پہ کہ لڑکے کا کریکٹر دیکھو، بالکل ٹھیک، وہ دیکھتا رہا کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے نہیں پیتا، کوئی نشئی تو نہیں ہے، شام کو کہاں جاتا ہے۔ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، خاندان کیسا ہے، صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ او خدا کے بندو، جب آپ ایک بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے 6 ماہ لگاتے ہو، 10 بندے لگاتے ہو اس لیے کہ آپ نے ایک بیٹی کا رشتہ دینا ہے، اور 22 کروڑ لوگوں کے رشتے آپس میں کر دیے اور ان کو چیک نہیں کیا۔ بہت خوبصورت بات کی فیض صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، ان کو چیک نہیں کیا، چیک نہیں کیا، ان کو چیک نہیں کیا کہ ایک 2 صاحب کھڑے کر دیے سیاسی جماعت نے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو ووٹر ہیں، یس، ہم نے یا کالے یا چٹے دونوں میں سے ایک بندے کو ووٹ دینا ہے، بالکل صحیح، لیکن میں کالے والے کو ووٹ دینے کو بھی گولی مارتا ہوں اور چٹے والے کو بھی گولی مارتا ہوں۔ بالکل صحیح، میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں۔ وہی یہی اسی بات پہ آپ نے جو بات کی نا کہ بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور میں کس کو ووٹ دوں، کیونکہ وہ دونوں ایسے نہیں ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں۔ وہی جو لاسٹ ہم نے پہلے پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں 11 کروڑ ووٹر ہیں، 11.5 کروڑ، 11.5 کروڑ، آدھے سے کم ووٹ ڈالتے ہیں، آدھے سے زیادہ کیوں نہیں ڈالتے؟ وہی والی ابھی جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ وہ جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس لیے کہ ان کے کریکٹر ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ایک فکرہ کہا نا کہ انہوں نے سردیاں کھڑکیوں میں دیکھی ہیں اور غربت انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہے، انہیں عام انسان کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جیسے ابھی آپ نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ ایک لڑکی کے رشتے کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں، چونکہ 2 خاندانوں کا ایک رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، صرف لڑکی لڑکے جس کا نہیں بندے ہے۔ نے اپنے حلقے کے 4 لاکھ لوگوں کا رزق کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، روڈ بنانے ہیں، اور اس کا کریکٹر نہیں دیکھ رہے یار۔ بالکل یہی تو وہ چیز ہے جو آج کل کی، جیسے ابھی ڈسکشن ہم پہلے کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے، کہ اس وقت جو جمہوریت پاکستان میں چل رہی ہے ناظرین، وہ میری نظر میں ہائیبریڈ جمہوریت، ہائیبریڈ ڈیموکریسی۔ جب جیسے ہائیبریڈ گاڑیاں آتی ہیں نا، پیٹرول کم استعمال ہوتا ہے، بیٹری کم استعمال ہوتی ہے، یا ڈیول فیول گاڑیاں جیسے سی این جی بھی ہے، پیٹرول بھی، دل کیا پیٹرول پہ چلا لو، دل کیا سی این جی پہ چلا لو۔ اسی طرح جو اس وقت ملک میں جو نظام چلانے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے جمہوریت کو ادھر موڑ دیتے ہیں، جمہوریت کو ادھر موڑ دیتے ہیں، عوام کے بینیفٹ کے لیے، عوام کے لیے شاید کوئی سوچتا ہوگا۔ اصل چیز جو ہے، جو نمائندہ میں چنتا ہوں وہ اپنے لیے چنتا ہوں کہ عوام میرے لیے یہ ٹھیک ہے۔ طاہر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ الیکشن کے قریب کام کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں دوبارہ ووٹ لینے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادروائز ان کو پتا ہو کہ میں نے جیت ہی جانا ہے، جو فیملی ہے، برادری سسٹم ہے، وہ کہتا ہے گولی مارو، میں نے ان کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو بڑا سیاستدان ہے نا، جو بہت بڑا سیاستدان ہے، جس کے دماغ میں حکومت کرنا ہے، زیرک سیاستدان سے کہتے ہیں، وہ پبلک کو بھیڑ بکری سمجھتا ہے۔ بالکل صحیح، میں بھی ایک بات کرنے لگا تھا، اختیارات اتنے ان کے۔ میں ایک پاکستان کے وزیر اعظم کی مثال دیتا ہوں، اس کا نام نہیں لیتا۔ جی جی، اس نے پوچھا کتنے % لوگ پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں اور کتنے، انہوں نے کہا جی 15-16% لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی 84-85% ان پڑھ ہیں۔ جی ایسے انہوں نے کہا پھر تو حکومت کرنا بہت آسان ہے، پھر تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان پڑھ آدمی کو تو مائل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی، وہ پھر وزیر اعظم بنے، پھر انہوں نے پھر یہاں حکومت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو آدمی تلاش کریں گے، جی جی، اب میں ادھر آتا ہوں، ہم فرض کیا ایک مجلس شورا کے لیے ایک آدمی تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں 6 لوگ ایک آدمی کی تلاش کر رہے ہیں، طاہر سندھو صاحب کی۔ ٹھیک ہے، 6 لوگوں کو آپس میں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی اس بندے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، میں بھی اس بندے کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، وہ بھی اس بندے کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح۔ وہ سر اب ایک پرچہ کرتے ہیں، وہ 2-4 بندے پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ نقل تو نہیں مار رہا، یہ تو یہ نہیں کر رہا، ہاں جی، تو آپ وہ بھی کر لیتے ہیں، آپ
نمبر بھی پھر لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کے ذمہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کریکٹر کا آدمی ہے, شرابی تو نہیں, صحیح, جواری تو نہیں, صحیح, جھوٹا تو نہیں, مکار تو نہیں, اس کا ماضی کیسا ہے, اس کا حال کیسا ہے, اس کا باپ کیا تھا, اس کی ماں کیا تھی, ایک کس خاندان سے, اچھا ہے, کھرا ہے, سچا ہے. دوسرا آدمی کچھ اور دیکھ رہا ہے. دوسرا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کتنی جلدی غصے میں آتا ہے, صحیح, کتنی ایجوکیشن ہے. مطلب تیسرا آدمی کچھ اور دیکھ رہا ہے, اور سب کو نہیں پتا کہ یہ. اب جب 6 بندے ایک ہیڈ ہے, بالکل اس کے پاس رپورٹ لے کے جا رہے ہیں. میں نے طاہر سندھو صاحب کو بڑا دیانتدار پایا. میں نے بڑی ان کی جانچ پڑتال کی. وہ جہاں سے سودا لیتے ہیں, جہاں سے سامان خریدتے ہیں, وہ محلے والے ان کو, جیسے ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں, جی بالکل صحیح, وہ اپنی رپورٹ دے رہا ہے, دوسرا اپنی دے رہا ہے, تیسرا اپنی دے رہا ہے, یہ سب بند لفافے میں جا رہی ہے, اس کے نمبر لگ رہے ہیں. اسی بات پہ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پاکستان آرمی جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے, ایک لڑکا میٹرک پاس یا ایف اے کے بعد کمیشنڈ آفیسر بننے جا رہا ہوتا ہے, اس کے 6 لیول پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر میڈیکل, ایک انٹر سروسز سلیکشن بورڈ ہے ISSB, وہاں 5 دن رکھا جاتا ہے. پورے پاکستان سے کچھ 100-150 اسٹوڈنٹس کو یا جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے, اور ان کے اوپر کئی ڈپارٹمنٹ وہاں اس وقت چل رہے ہوتے ہیں. پہلے دن ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے اگلے دن فیلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کا ہیڈ کوئی اور ہے. پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا ہیڈ کوئی اور ہے. پھر انٹرویو ہوتا ہے, اس کا 4 بندے اور ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی رپورٹ دے کے پھر ایک رپورٹ کمپائل ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ایک ہماری فیملی کا لڑکا تھا, وہ ایئر فورس میں چلا گیا. جی جی, اس کی ساری ٹریننگ ہوئی جتنا پیریڈ ہے مجھے نہیں پتا. وہ اکیلا جہاز اڑانے لگ گیا, F-16 اور سب کچھ. صحیح. اب فائنل پیریڈ آ رہا تھا. اس کا جو انسٹرکٹر تھا نا, جو افسر, وہ ایک دن اس کے روم میں چلا گیا. اچھا. اس نے جا کے روم میں حساب لگایا کہ اس سے پوچھا, طاہر رات کو تم نے جو شوز اتارے تھے کدھر رکھے؟ وہ ایک ادھر پڑا تھا, ایک ادھر پڑا تھا. بالکل ٹھیک. اس نے کہا جو آپ نے موزے اتارے تھے وہ کہاں رکھے تھے؟ اس نے کہا ایک وہ سر ادھر ہی میں نے رکھے تھے. پھر وہ واش روم میں گیا, جو شیو اس نے کی تھی نا, جی جی, جو شیو کی تھی, وہ صابن اور وہ پانی اس مگ کے اندر تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اس نے وہ مگ نہیں دھویا. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے فائنل رپورٹ لکھی کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے, اس پر گورنمنٹ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں, اس کو اگر F-16 دے دیا جائے گا. یہ تو کیئرلیس آدمی ہے, اس نے شیو کر کے وہ پانی کو نہیں پھینکا, اس نے جوتوں کو ٹھکانے نہیں رکھا, اس نے موزوں کو ٹھکانے میں نہیں رکھا. تو لہٰذا یہ اتنا لاپرواہ آدمی اتنے ارب روپے کا جہاز لے کے کیسے اڑے گا؟ یہ تو ویسے ہی کرے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ چل جاتا. سر, ہاں جی سر, بندے کا پتہ ہی یہاں سے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کمیشن افسر کا کہا, اس طرح اور بہت سارے طریقے ہیں. لیکن وہ جو لوگ, فرض کیا 400 لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہم, جی جی, چاہیے ہمیں 200 بندوں پہ نگرانی ہو رہی ہے, اس میں سے شارٹ لسٹ ہو جائے گا. ہاں, اس میں پھر اس میں جو بورڈ جو بیٹھے گا, جو چیفوں کے انڈر ہوگا, وہ بیٹھ کے کہے گا یار ہاں طاہر سندھو لین دین میں بڑا اچھا ہے. اچھا سنا ہے کہ اس کے محلے دار کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. فلانا یہ ہے, فلانا یہ. بھائی ہم نے کریکٹر دیکھ کے تو اس کو لے جانا ہے مجلس شورا میں, ہم نے ووٹ گن کے نہیں جانا. یہی سب سے اچھی بات ہے. جیسے جی ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں اس وقت جو جمہوری نظام چل رہا ہے, معذرت کے ساتھ ناظرین, آپ کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. اسی طرف میں وہی کہ جو اختیارات اس وقت چل رہے ہیں ان کے پاس, وہ جو اس وقت آپ نے جو نظریہ دیا ہے, جو مجلس شورا آپ بنائیں گے, وہ جو لوگ چنے جائیں گے اور جن کی ڈیوٹیز لگے گی, ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ ان کے اختیارات تو بڑے, مجلس شورا جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مجلس شورا کے جو لوگ ہوں گے سرکاری ملازم. ٹھیک ہے. ان کو تنخواہ ملے گی, بڑی اچھی گاڑی ملے گی, بڑی اچھی تنخواہ ملے گی. ٹھیک ہے جی. ان میں پیشتر لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کی امامت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 200 لوگ اور پلس
اداروں کے لوگ مل کے عطائے کریم کے 500 لوگ چنیں گے، جن میں سے ہم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، وزیر، یہ لوگ سارے چنیں گے، اور وہ جو گیپ خالی ہو جائے گا 200-300 لوگ عہدوں پہ فائز ہو جائیں گے، ان کی جگہ پھر لوگ تلاش کیے جائیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل تو ہم نے روبرو میں کی ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو اس کی پھر ایک پوری ڈیٹیل ہم دے دیں گے، بالکل ٹھیک ہے جی، کہ یہ یوں ہوگا۔ عطائے کریم میں لوگ جو ہوں گے وہ حکومت میں جائیں گے۔ اور مزے کی خوبصورت بات یہ ہے کہ کل آپ کا قرآن نکلنا ہے، اس میں قرآن دازی کا مسئلہ ہے۔ کیسے قرآن دازی؟ کس چیز کے لیے اور کیسے؟ ہاں، وزیر اعظم کی قرآن دازی ہوگی، یعنی کہ 500 ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف، جی 500 لوگ ہوں گے۔ 500 لوگوں میں سے یہ نہیں کہ پہلی پرچی اب ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا، اچھا 212 نمبر پرچی جس کے نکلے گی وہ وزیر اعظم ہوگا۔ اب پرچی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اورنگزیب فرازی، محمدین، غلام محمد، نکلتی جا رہی، 213 نمبر پہ جس کا نام نکلا اس کو وزیر اعظم چن لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، یعنی ان 500 لوگوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اور وہ سارے 500 لوگ ایلیجیبل ہوں گے، ہاں وہ سارے 500 لوگ اس قابل ہوں گے کہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو لیکچر دیے جائیں گے، ان کو سابقہ وزیر اعظم لیکچر دیں گے، ان کو دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ لیکچر دیں گے، ان کو ڈیبیٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے۔ اور جو 3 سال حکومت کا پیریڈ ہوگا، فرض کیا آپ 3 سال وزیر اعظم رہے، اب دوسرا آ گیا، قرآن دازی ہوگی، وہ 500 لوگ پورے رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ آتے رہیں گے۔ اچھا، وہ جو 250 لوگ خرچ ہو جائیں گے تو 250 لوگ نئے آئیں گے، وہ اگلی قرآن دازی میں جب اگلے 3 سال کے چنے جائیں گے وہ 250 اس میں شامل نہیں ہوں گے، ان 250 میں سے لیا جائے گا، اگلی دفعہ وہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے لیا جائے گا، ایسا سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو بندہ وزیر اعظم بنے گا وہ مطلب اس میں کوئی ایسی خوفناک بات نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی سیاستدان ہوگا تو بین الاقوامی لیول پہ وہ کام کرے گا، گدھے کا سر کام کرے گا۔ کس لیڈر جو موجودہ دور جا رہا ہے، جو 250-250 روپے کا ڈالر ہو رہا ہے، کس نے کیا کام کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی جو پچھلی گزری ہے اور جو مشترکہ اسمبلی گزری ہے اور اس سے پیچھے 15 سال کی اسمبلیوں میں، اس میں 15% ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی 0% قابلیت نہیں ہے، کبھی انہوں نے کوئی ملک کی معاشی حالت پر غور نہیں کیا، کبھی انہوں نے اٹھ کے کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، ماں سوائے اس کے کہ اقتدار میرا ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو سلیکٹڈ ہے۔ اختیارات کی بات ہے نا فیض صاحب، اصل طرف آ رہا ہوں پاکستان کا، جی جی، پاکستان کا طاہر صاحب سب سے بڑا جو کاروبار ہے، جو سب سے بڑی تجارت ہے وہ سیاست ہے، سیاست ہے، جمہوریت ہے، سیاست ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، ابھی جو یہ آج 2-3 دن ہو گئے، آج 4 دن ہو گئے، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، ہاں جی، ضمنی الیکشن میں جو لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، اور بھائی یہ پاکستانی انسان، یہ دولت مند اس چیز کے پیچھے پیسے لگائے گا جو واپس نہ آئے، یہ 100 کے بدلے لاکھ پاکستان کی عوام سے وصول کریں گے، اور لاکھ زیادتیوں سے 1 لاکھ روپیہ وصول کریں گے۔ انہوں نے حساب لگا کے رکھا، کتنے کے بورڈ بنے، کتنے کے کھانے کھلائے، کتنے کی کیا کیا، کتنا کیا کیا۔ یہ اگر عوام کی خدمت کرنی ہے، اگر آپ کوئی پاکستان میں خدا کی قسم ایک بندہ تو بتا دیں جو اس دکھ سے فوت ہو گیا ہو، اس دکھ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو کہ پاکستان کی عوام بھوکی مر رہی ہے، نہیں، یا پاکستان میں یہ ہے، یا پاکستان میں غربت ہے، یا پاکستان میں مہنگائی ہے، کسی کو اس بات کا خوف ہے ہی نہیں۔ ان سب کی تقریریں رات کو سن لیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا میڈیا ہے، جی جی بالکل، جو میڈیا، جو ٹاک شو ہے، جو ہمارے ٹاک شو ہے، یہ بھی سارا کاروبار ہے، کوئی 20 لاکھ لیتا ہے، کوئی 25 لیتا ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ فلانے کے ساتھ ہے، یہ فلانے کے ساتھ ہے۔ اور تم اتنے نیک لوگ ہو تو مجھے یہ بتائیں نا، عمران خان، نواز شریف، زرداری، فلانا، دوسرا تیسرا، اگر اتنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو عبدالستار ایدھی بن جاؤ۔ عبدالستار ایدھی سے تو بڑے آپ اس قوم کے ویل وشر نہیں ہونا،
بالکل صحیح بات، جس کی ہزاروں ایمبولینس چلتی ہیں. جی 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 جی. اور ان کا سسٹم آپ دیکھیں اتنا سسٹم سٹرانگ ہے، ان کا پکا سسٹم ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. انسانی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے وہ بندہ. بات وہی آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے اسلام میں ہے نا، سید قوم خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے تو ان کو چیف آف دا کنٹری ہونا چاہیے تھا، ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی بڑی آرگنائزیشن انہوں نے آرگنائز کی ہوئی ہے اور پوری دنیا سے لوگ ڈونیٹ کرنے کو تیار کیوں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دیانتدار ہے. امریکہ کے صدر نے کہا یہ بندہ کون ہے، میں اس کو 2 ہیلی کاپٹر دینا چاہتا ہوں. ہم کو یہ 10-15 سال پہلے کی بات، میں 1982 کی بات سناتا ہوں. اس نے کہا نہیں تجھے تیرے سے ہیلی کاپٹر لینا. میں کراچی گیا ایک ٹریننگ کے سلسلے میں، تو وہاں کچھ دوست ایسے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک بہت ویل آف فیملی تھی. ایدھی صاحب کو انہوں نے 2 کنال کا گھر گفٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یار، نہیں آپ کے رہنے کے نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے گھر میں 5 مرلہ جو ہے وہ 100 گز کا جو گھر ہے میرا، میں اسی میں رہوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آپ کو دے دیا. اچھا دے دیا، چلو اس کو یتیم خانہ بنا دیتے ہیں. یہ سوچ. پھر ایک ایسا واقعہ مجھے وہاں سننے میں آ گیا کہ میرا دل دہل گیا. ایک گھر میں 2 لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، اولاد کھڑی ہے، ماں باپ کی لاشیں ہیں، وہ نہیں اتار رہے. ایدھی صاحب آئے، انہوں نے ایسے جپی ڈالی، اتارو یار، کاٹو رسی اوپر سے. اصل میں سندھو صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ باتیں کر رہے ہیں. ہم یہی چاہ رہے ہیں جو ہمارا رہبر ہو، رہبر جو ہے، جو ہمارا رہبر ہو، جو ہمیں رستہ دکھانے والا ہو، جو ہمیں ملک میں پالنے والا ہو، جو ہمیں روٹی دینے والا ہو، جو ہمیں قانون دینے والا ہو، وہ اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، سچا آدمی ہو. یہ جو ایم پی اے ایم این اے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے. اس نظام نے تباہ کر دیا سر، ہمیں تباہ کر دیا کہ ووٹر بیچارہ میں آپ ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں، ہم نے تو اندھوں میں سے کانے رانے. جی ایسے ہی ایسے ان میں دیکھنا یار یہ ہے، ان میں سے یہ بہتر ہے، چلو اس کو ووٹ دے دو، اس کو دے دو. ہاں جی. اور جن لوگوں کو ہم نے ووٹ یہ پچھلے 30 سال میں آپ لینے چلے، کوئی کہتے ہیں جی نون لیگ نے سڑکیں بڑی بنائی، وہ اتنا پیریڈ مجھے مل جاتا تو میں بھی سڑکیں بنا دیتا، یا اتنا پیریڈ کسی اور کو مل جاتا تو وہ کچھ اور کر دیتا. سر وہ کسی نے بھی بنائی ہے، اپنی جیب سے نہیں بنائی ہے، جیب سے نہیں بنائی. وہ ایسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا. یار آپ خادم ہو ہمارے اسلامی ملک کے، آپ ایک ایم این اے ایم پی او ہو. اسلام میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے عوام کا، احسان نہیں کرتا کوئی بھی ہمارے اوپر. اگر ہمارے لیے سڑکیں بنا دی ہیں، کچھ کر دیا، وہ سرکاری پیسہ ہے، وہ سرکاری پیسہ وہ ہے جو ہم سے ٹیکس جاتا ہے. اچھا دنیا میں جو بڑی بڑی سلطنتیں جیسے جاپان ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے. جی جی. اصولوں پہ چلتے ہیں. اصول جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا نا، یہ ایک اصول عطا کیا اللہ نے. جی جی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اصول ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری سانس چلتی ہے، ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا وہ ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم عطا کیا ہے، اس کے تحت ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. بالکل ایسے ہی. بھائی اگر یہ انسان نہیں سیکھ سکتے تو ہم یہ جمہوریت ہم نہیں چلنے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور کر لوں، میں بھول جاؤں گا. سر یہ جو ہم نے روبرو میں یہ جو میں نے ایک پروپوزل دی ہے، میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں. جی جی. کوئی اور اس سے اچھی بات کر سکتا ہے تو کر دے. بالکل. اس جمہوریت کو کلوز کرے جو ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی ہے، اور جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے 4 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، جو آج کل ہوا ہے وہ، اور جو وفاق میں ہو رہا ہے سارا، یعنی جہاں جو کچھ ہو رہا ہے بس. یعنی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، لوگوں کی بیماری کی، ڈپریشن کی وجہ پاکستان کی سیاست ہے. آپ کی میری مجبوری ہے، ہم اس سیاست دیکھتے ہیں. جی جی. اور ہم کیا دیکھیں، اور آپ دکھا کیا رہے ہیں؟ 40 ٹی وی اسٹیشن تو رات کو ٹاک شو کرتے ہیں، وہ سیاست پہ کرتے ہیں. آپ کی ساری دکانداری اس پر ہے. خدا کے لیے اس 22 کروڑ لوگوں پر کچھ رحم کرو، کوئی ایسا فارمولہ تلاش کرو. اچھا وہ ایک صاحب نے مجھے کہہ دیا، میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ یار یہ قرآن دازی تو یہ تو ہمیں غیر شرعی بات ہے یار. تو میں نے کہا مفتی تھا وہ، میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے حج کیا؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ 2 حج کیے. قرآن دازی سے نام نکلتا ہے. میں نے کہا کیسے کیے؟ کہتے ہیں میں نے بینک میں جمع کرایا قرآن. میں نے کہا یہ جو ساری دنیا کے مسلمان وہاں تھے، ان میں سے 80% مسلمان قرآن دازی سے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کا حج کیسے قبول ہوتا ہے؟ جیسے یہ ہم گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، اگر یہ گورنمنٹ ایسے قبول نہیں ہو سکتی شرعی، تو وہ حج کیسے قبول ہوگا؟ اگر وہ قبول ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جب حج قبول ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر جانا قبول ہو سکتا ہے،
اور اسلام کا بہت بڑا رکن قبول ہو سکتا ہے، تو کیا 22 کروڑ لوگوں کے لیے قرآن اندازی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ایسی ابھی جیسے آپ نے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پہلے فرمایا نا کہ جو جتنا نظام یہ خراب ہوا ہے اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول. میڈیا، جرنلزم، صحافت جو ہے بیسیکلی جو صحافی کا کام ہے سب دکانداری ہے. آنکھیں ہیں اور زبان ہے عوام کی. صحافی جو ہے، اگر میں صحافی ہوں، میں عوام کی آنکھیں ہوں اور زبان ہوں. میں جو دیکھوں گا وہ بتاؤں گا اور وہ دیکھوں گا وہی بتاؤں گا. لیکن میں کرتا کیا ہوں؟ میں کرتا کیا ہوں؟ جس کو کہتے ہیں یلو جرنلزم. میجورٹی، معذرت کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ جرنلزم میں ایک عام سا انسان ہوں. میرے بہت سینئر جرنلسٹ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو اس جمہوری نظام کی خرابی کا ان کی بھی وہ بھی اس باعث ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہاں اربوں روپیہ جو تنخواہ لیتے ہیں نا یہ اینالسٹ اور دوسرے تیسرے اور اینکر وغیرہ، وہ اس جمہوریت کی خرابی کی وجہ سے لیتے ہیں. اسی وجہ سے اگر یہ سیدھی سادھی ہو، میں نے ایک بہت بڑے اینکر کو، پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر کو ایک دفعہ کہا 4-5 سال پہلے، اگر آپ نے اس ملک کی عوام کی اچھائی اور سیاستدانوں کی اچھائی پہ گفتگو کرنی ہو تو کتنی دیر کریں گے؟ یہ جو آپ 1.5 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں نا، یہ تنقید پر ہے. اچھا، اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں. جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ان کی ووٹنگ ہو گئی، ایک بندہ 5 سال کے لیے منتخب ہو گیا. ہمارے فارمولے کے اندر قرآن اندازی میں وزیر اعظم نکل آیا 3 سال کے لیے. جی ٹھیک ہے. پتہ لگا کہ یہ ساری خوبیوں کا مالک تھا، لیکن اس سے نظام سلطنت کمزور چل رہا ہے. جی یہ کوئی بات نہیں کہ اس کے لیے کوئی ووٹنگ ہوگی. اس کے لیے مجلس شورا کہے گی یہ طاہر صاحب کو فارغ کر دیا جائے، ان کے لیے نیا قرآن اندازی کی جائے، اور فراضی صاحب کو نکال دیا جائے، ان کے لیے نیا بندہ لایا جائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا. جی بالکل صحیح. وہ آئین جو کہتے ہیں 73 کے آئین پہ بھی گفتگو کریں گے. 73 کا جی بالکل کریں گے، اس پہ بھی کریں گے. اس پہ جو عوام کے جو زیادہ تر آئین تو بنا ہے نا کہ عوام کے لیے کیا ہے. سر 73 کا آئین میں اور آپ پہ ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. 73 کا آئین ووٹر ہے. بالکل صحیح ہے. ووٹر کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری جمہوریت نہیں چاہیے. بالکل 73 کے آئین پر فرشتوں کے سائن نہیں ہے. جی کوئی ملائکہ نے سائن نہیں کیا ہوئے. انسان نہیں بنا. اس کا کوئی ایک حصہ کسی ایسی جگہ دفن نہیں ہے جہاں پہ فرشتے پہرا دیتے. بالکل صحیح. او بھائی خدا کے بندو، تم نے بیٹھ کے ساروں نے ایک بنا لیا کہ یہ یوں ہوگا. اور اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم ملک و قوم کی ترقی کریں گے. کہاں کی ہے؟ بالکل صحیح. اب اس وقت جو آج ہم یعنی 23 تاریخ ہے، اس کی جولائی کی 23 تاریخ ہے، 22 ہے. آج جو اس ملک کا حال ہے وہ تو ہم اگر آئینے میں اپنی شکل دیکھیں ہمیں شرم آتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہم نے خراب نہیں کی بھائی صاحب، ہم نے تو ووٹ دیا ہے. بالکل ایسے ہی. آمن نے تو یہ ذلالت برداشت کی ہے کہ ہم نے لائن میں کھڑے ہو کے تمہیں ووٹ دیا ہے. بالکل صحیح. ہم اپنا ووٹ کا حق تم سے چھین کر رہیں گے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس ملک کے کرتا دھرتا لوگ اس بات پر روشنی نہیں ڈالیں گے، اس بات پر غور نہیں کریں گے اور اسی سسٹم کو چلنے دیں گے، تو آگے جو الیکشن ہمارا آ رہا ہے اس کے بعد جو ہمارا اشر ہوگا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ناظرین، ہم اپنے ووٹ کا حق چھین کر رہیں گے. فرائی صاحب نے ابھی جو فرمایا ہے، آج کے پروگرام ہم اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا حق چھین کے رہیں گے. کیسے چھینیں گے؟ یہ آپ نے چھیننا ہے، یہ میں نے چھیننا ہے. کیوں؟ ووٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے جس سے ہم اپنا سربراہ چنتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے. جیسے فرائی صاحب نے ایک نظریہ دیا ہے، اتنا بہترین نظریہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، ساتھ کے ساتھ عوام بھی ترقی. جو ملک میں عوام ترقی سے، سکون سے اور ترقی سے نہیں رہ سکتی، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس وقت جب سے ہم نے پروگرام کیا 2.5 مہینے سے، اب پاکستان کے بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس جمہوریت کو کلوز کرو، بہت سارے ٹی وی کہہ رہے ہیں، بہت سارے اخبار کہہ رہے ہیں. یعنی ہر بندہ تنگ آ رہا ہے اور ہمارے پروگرام دیکھ کے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک، بالکل بجا فرمایا فرائی صاحب. بہت شکریہ آج کے پروگرام کا. ناظرین،
اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.